सातों में भी लिविंग प्लेनेट एक एक मौजूद है, ठीक है। और आगे चल के कुरान एलियंस के बारे में बताता है कि वहाँ पे कौन कौन सी मखलूक़ात आबाद है। जिस बिल्कुल एलियंस का बिल्कुल कंसेप्ट सही है, एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस, क्योंकि अल्लाह ताला दूसरी कायनातों में रहने वाली मखलूक़ात का जिक्र करते हैं, अल्लाह तफसील से कुरान में किया जाता है। हम है एक साइंसी नशीद है जो मैंने लिखी है अपनी किताब की बुनियाद पे। 2016 में मैंने किताब लिखी थी, मैटर एंड लाइफ द कुरान द साइंस एंड द एविडेंस। कुरान के आज के हकाइक जो साइंस ने डिस्कवर किए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह उसकी बेस पे यूरोप में 152 एथियस्ट साइंटिस्ट इस्लाम कबूल कर चुके हैं इस बुक पढ़ के, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, और धमाका बगैर आवाज के था। यहाँ कुरान किसी एक्सप्लोजन का जिक्र नहीं कर रहा, अलग होने का, सेपरेशन, साइलेंट स्प्लिट का जिक्र कर रहा है। और यही साइंस कहती है कि बिग बैंग की टर्म में बैंग का लफ्ज गलत है, देयर वाज नो साउंड। इसके बाद फिर अल्लाह ने एक और चीज बताई, एकदम जो कायनात फैली है, जो रोशनी सी भी जाती रफ्तार से, और ये सबसे बड़ा इसरार है साइंस का, सबसे बड़ी मिस्ट्री है। ये इन्फ्लेशन जो हुई है एकदम 10⁻⁻36 से लेकर 10⁻⁻43 की सेकंड, इतनी कम दौरानिया में, जो कि आप काउंट नहीं कर सकता, छोटा सा ये वो है, मतलब ज़हनी तौर पे सोच नहीं सकते, कम दौरानिया, इसमें एकदम फैल के कायनात जो बड़ी इन्फ्लेशन। फिर एक आता है क्वार्क इपॉक। जब कायनात बनी है तो शुरू में गैस की हालत में थी, इसको कहते हैं क्वार्क ग्लॉन प्लाज्मा। कायनात में पुराना तरीन पानी मिला है, जो साइंसदान हैरान है कि इतना पुराना पानी कैसे मिल सकता है। ये है एक क्लाउड है एक ब्लैक होल के पास, अच्छा, APM 08279 + 5255, एक गैलेक्सी है, उसके पास एक क्लाउड मौजूद है, 12 अरब लाइट ईयर्स दूर है हमसे, अच्छा, ठीक है। और इसमें जो पानी है वो जमीन के तमाम समुद्रों के पानी को मिला के उससे 140 खरब गुना ज्यादा पानी अकेले इस बादल में, जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बिलाल हाशमी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज की हमारी स्पेशल पॉडकास्ट है जिसमें हम बात करेंगे कुरान और साइंस के हवाले से, और हमारे साथ आज साइंटिफिक रिसर्चर हैं और आज की पॉडकास्ट जो है वो बड़ी अहम है। आज की जो हमारी गुफ्तगू है, इससे पहले उम्मीद है कि वो आपने नहीं सुनी होगी, बड़ी तहलका खेज चीज़ें, और इनकी रिसर्च है। हमारे साथ जो इस टाइम मौजूद हैं फराज मुश्तबा साहब, इनसे हम बात करेंगे और इनका इंट्रोडक्शन भी शुरू में थोड़ा सा लेंगे। इन्होंने बहुत सारी बुक्स भी लिखी हैं कुरान और साइंस के हवाले से, और इनको माशाल्लाह पाकिस्तान के जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं उनकी तरफ से अवार्ड भी मिला है, और हमारे जो साबका प्रेसिडेंट है उनकी तरफ से भी अवार्ड मिला है इनको। आज हमारे साथ मौजूद हैं सैयद फराज मुश्तबा साहब, और माशाल्लाह ये अहले बैत में से भी हैं, हाशमी फैमिली में से, तो इनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। सर कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैफ हालिक, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। अच्छा, मुझे ये बताइएगा आपका बेसिकली ताल्लुक कहाँ से है, और माशाल्लाह आप अहले बैत की निस्बत से भी आपका एक निस्बत है, तो थोड़ा सा हमारे ऑडियंस को अपना इंट्रोडक्शन दे दें, फिर उसके बाद आपसे साइंटिफिक चीज़ों के ऊपर और उन चीज़ों के ऊपर इंशाल्लाह बात करेंगे। ज़रूर, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले आपको बुलाने का शुक्रिया। आप खुद हाशमी हैं तो आप जानते हैं कि हाशमी जो बनु हाशिम हिजाज का ट्राइब है, हिजाज का कबीला है। मक्का हमारा ओरिजिन है हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के ज़माने से, और उसके बाद फिर मदीना हिजरत, और उसके बाद बनी हाशिम का ट्राइब कूफा, और फिर वापस बैक टू मदीना, और फिर यमन में आबाद हो गया करबला के बाद से। तो करबला के बाद से जैसे मक्का में सरदारी का सिलसिला था बनी हाशिम का, जनाब हाशिम फिर जनाब अब्दुल मुत्तलिब अलैहिस्सलाम, वो आज तक चला आ रहा है, 96 इमाम है। तो बुनियादी तौर पर बनी हाशिम जो मेन सेंट्रल लोकेशन है, जो मरकज़ है उनका, वो शुमाली यमन है, सऊदी बॉर्डर के साथ। सादा का इलाका जो है वो हमारा मेन मरकज़ है, और 2.3 मिलियन बनी हाशिम वहाँ आबाद हैं। अच्छा, जो आपने बुक्स लिखी थी जो कुरान और साइंस के हवाले से, उनका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दे ताकि पता चले उन बुक्स के हवाले में क्या था। ज़रूर, बहुत से यूरोपियन साइंटिस्ट के साथ कुछ काम करने का मौका मिला, स्विट्ज़रलैंड, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, नेदरलैंड्स, और उसमें हमने ये देखा कि वो जो बात करते हैं वो कुरान में मौजूद है। इसके अलावा हमारे पास अहले बैत के जो आसार हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके से पहले अंबिया के सहाइफ, और उसके बाद नबी पाक के अहले बैत के आसार, आपकी सारी चीज़ें, आपके अक़वाल और तालीमात सब हमारे पास उसी तरह मौजूद हैं 14 साल से, जैसे जितनी करीम वो हैं। उनमें हम वो चीज़ें देखते थे और हम सोचते थे कि ये इनके क्या मतलब है, और आगे जाके साइंस या तहकीक जो है इसमें क्या रुख इख्तियार करेगी। तो हमने ये देखा कि साइंस जो भी आज डिस्कवर कर रही है, जिस तेज़ रफ्तारी से नई नई चीज़ें आए दिन सामने आ रही हैं, वो बिल्कुल उसी तरह उन्हीं अल्फाज में सबसे पहले तो कुरान में दर्ज हैं। कुरान में हमें वो उन अल्फाज में वो चीज़ें मिलती हैं, और कुरान का बयानिया एहसनुल बयान है कुरान, तो वो सबसे अच्छा तरीके से, साइंस भी उस तरह बयान नहीं करती जैसे वो है। उसके बाद उसकी एक्सप्लेनेशन, उसको खोलना, उसकी शरह जो है पूरी, उसकी जो तफसीर उन चीज़ों की जो अहले बैत से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीनतुल इल्म और हज़रत अली करमल्लाहु वजहहु बाब मदीनतुल इल्म से हम तक जो चीज़ें पहुंची, तो वो बड़ी शशदर कर देने वाली चीज़ें। हमें हैरान थे कि बिल्कुल वही सिमिलैरिटीज़ हैं जो कन्फर्म साइंटिफिक लॉज जो तय पा गए, जो मान लिए गए, प्रूफ हो गए, वो 14 साल से हमारे पास वो सारी चीज़ें मौजूद। अच्छा, तो कुरान में 1400 साल पहले क्या क्या चीज़ें थी ऐसी साइंस के हवाले से, जो मतलब आज साइंसदान जो उस पर तहकीक कर रहे हैं उनको वो कुरान में पहले भी वो चीज़ें मिल रही हैं, तो ऐसी क्या चीज़ आप हमें बताएं जो कुरान में
پہلے سے موجود ہے سائنس کے حوالے سے؟ جی، اس کو بنیادی طور پہ ہم نے یہ کیا، جیسے کوئی یونیورسٹی ہوتی ہے اس میں فیکلٹیز ہوتی ہیں. اگر صرف سائنس کی یونیورسٹی ہے تو اس میں آپ دیکھتے ہیں کاسمولوجی بھی ہے، اسٹرانومی بھی ہے، بایولوجی بھی ہے، زولوجی بھی ہے، باٹنی، لائف سائنسز، میڈیکل سائنسز، گائناکالوجی، جیولوجی، آپ جتنی سائنس کی فیلڈ لے لیں، قرآن خزانہ ہے ان سارے علوم کا. ٹھیک ہے، اور اتنے زبردست طریقے سے سمرائز کر کے ایک ایک لفظ کے اندر سمندر علم کے بند ہے. قرآن کا جو درج کلام ہے وہ اتنا اعلیٰ ہے، اللہ کا خالق کائنات کا کلام ہے. تو ہر فیلڈ میں پھر ہم نے اس پہ کام کیا، اور ہم نے بلکہ میں تو یہ مشورہ دوں گا کہ آج کی جو پوڈ کاسٹ ہے اس کو ہم اسی طرح ڈیوائڈ کریں کہ سائنٹیفک ہم مین اس کو ڈیوائڈ کر لیں ٹاپکس میں، ڈومینس میں، اور پھر ہر ڈومین میں سے ایک یا دو ہم قرآن کی آیات کبیر آپ کے سامنے پیش کریں اور سائنٹیفک حوالے ساتھ میں دیں، تاکہ تقویت ایمان ہو ان کے لیے جو صاحب ایمان ہے، اور جو صاحب ایمان نہیں ہے ان کو ایمان کی دولت سے سرفراز ہو. صحیح. اچھا، آپ نے انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے ساتھ بھی ایک نشید جو پڑھی تھی اسلامک نشید، وہ بھی کافی سائنٹیفک نشید تھی، تو وہ بھی آپ نے پڑھی تھی. اس نشید کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں، اس میں کیا چیز تھی؟ جی، میں نے یہ 2016 میں کتاب لکھی تھی، اپنی پہلی کتاب میٹر اینڈ لائف، دا قرآن، دا سائنس اینڈ دا ایویڈنس. یہ وہ کتاب ہے جس کا آپ نے ذکر کیا کہ جس کو صدر پاکستان اور اس کے علاوہ سعودی گورنمنٹ اور معتبر عالم اسلامی، چیف آرمسٹ آف پاکستان اور دنیا کے کئی ممالک سے اس کو اسناد ملی، ایوارڈ ملے اس کتاب کو. اس کتاب کی ایک سمری تھی، وہ جو نشید تھی. اس کتاب میں 50 چیپٹر تھے، جو 50 ہم نے ڈسکوریز وہ پیش کی تھی جو میں نے خود کی یورپ کی لیبس میں اور یورپ کے سائنٹسٹ کے ساتھ مل کے، جن ڈسکوریز کو خود کرنے کا اللہ نے توفیق دی، تو ان کو پہلی دفعہ پیش کرنے کی سعادت ملی دنیا کے سامنے. اور اس میں پھر ایز آف ٹوڈے تک 403 لوگ اسلام قبول کر چکے ہیں الحمدللہ. تو یہ لوگ کون تھے، مطلب جو ادھر کے ایتھیسٹ، زیادہ تر ایتھیسٹ لیکن سائنٹسٹ. میرا خیال ہے آپ سارا سائنٹسٹ کا تھا، عام لوگ نہیں تھے، سائنٹسٹ ایگزیکٹلی سائنس کی جو ہر طرح کی فیلڈ کے، کوئی اینٹومولوجسٹ ہے تو کوئی زولوجسٹ ہے، کوئی نیورو سائنس کا ایکسپرٹ ہے، کوئی کاسمولوجی کا ایکسپرٹ ہے، کوئی تھیوریٹیکل فزسٹ ہے. تو وہ اپنے اپنے حساب سے جو چیزیں دیکھتے تھے، اور جن کو اللہ نے کہا نا قرآن میں اللہ ہدایت کے لیے دلوں کو چن لیتا ہے، جن کے دلوں میں مرض نہیں تھا، نیکی تھی، نیوٹرل جستجو تھی سچ اور حق تک پہنچنے کی، اور ان کی اپنی 30-40 سال ریسرچ میں وہ چیزیں پا رہے، اور ان کے لیے کوئی مطلب یقین کرنے کا سامان نہیں تھا کہ ممکن کیسے ہے کہ 14 سال پہلے کوئی عرب کے صحرا میں بیٹھ کے جو چیزیں بیان کر دیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. ایک جنرل کنسیپٹ بائبل کی طرح ان کا یہی تھا کہ یہ تو لکھی ہوئی ہے، خود انسانی کلام ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود لکھ لی. لیکن جب ہم نے وہ چیزیں دکھائیں کہ وہ ایک نبی مرسل 14 سال پہلے، جو جہاں نہ کوئی سائنٹیفک انسٹیٹیوشن ہے، نہ یونیورسٹیز ہے، نہ لیب ہے، نہ اکوپمنٹ، وہ کس طرح یہ چیزیں بتا رہے ہیں. مطلب اس ٹائم تو یہ چیزیں پتہ ہی نہیں تھا، بالکل موسم کا حال بھی نہیں، لوگ جاتے تھے بس بادل دیکھ کے پتہ لگتا تھا بارش ہو جائے گی یا نہیں ہوگی. ایگزیکٹلی، اوپر نظر اٹھائیں تو سورج چاند ستارے بس، اور کچھ نہیں ان کو پتا، اور نیچے دیکھیں تو صحرا، دیٹس آل. اور وہاں پہ بیٹھ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب پیسفک اور اٹلانٹک اوشن کے اندر کی چیزیں بتا رہے ہیں، زمین کے سینکڑوں کی کرسٹ کور کے اندر کی چیزیں بتا رہے ہیں، تو کیا چیز سے کوئی ایک چیز ہمیں ڈیفائن کرے نہ تھا کہ ہمیں بھی تھوڑا سا اس بارے میں آئیڈیا. ہم یوں کرتے ہیں کہ ہم ترتیب سے چلتے ہیں، اور ہم اس کو میرا خیال کاسمولوجی سے سٹارٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے ہم اس میں لے لیتے ہیں، بلکہ میں پہلے ہم بتا دیں کہ ہم اس میں دیکھ لیتے ہیں کاسمولوجی کو، دیکھ لیتے ہیں ایک دو قرآن کی نشانیاں جو خلائیات ہے، اور پھر فلکیات یعنی اسٹرانومی میں سے ایک دو دیکھ لیتے ہیں، پھر طبیعیات یعنی فزکس میں سے کر لیتے ہیں، پھر ارضیات جیولوجی میں سے کر سکتے ہیں، ارضی طبیعیات جیو فزکس، پھر موسمیات میٹرولوجی، حیاتیات یعنی کہ لائف سائنسز، اینڈ بایولوجی جینیات یعنی کہ جینیٹکس، گائناکالوجی ہو گئی آپ کی، پھر میڈیکل سائنس ہو گئی طب، اور نباتیات باٹنی، اور حیوانیات زولوجی. یہ 12 ڈومینز ہم نے لیے ہیں، اور اس پہ ہم ایکچولی میری ابھی 1 جنوری سے میرے چینل پہ، میرا چینل ہے سید فراز مجتبیٰ کے نام سے، تو ساری زندگی جو چیزیں اہل بیت کے مصادر جو سیکھی ہیں اور سائنس کے دنیا کے عظیم ترین مصادر میں، اور دونوں کی بات ایک ہی ہے، ان مشترکہ چیزوں کو پہلی دفعہ ہم پیش کر رہے ہیں، کتابوں کی صورت میں پیش کیا، اب ہم پہلی دفعہ یوٹیوب پہ پیش کر رہے ہیں. تو 1 جنوری سے میرا یہ پروگرام شروع ہے، ہر دوسرے دن ایک ویڈیو شروع ہوتی ہے، 300 اقساط، 300 سے زیادہ اقساط ہوگی، قرآن اور سائنس 300 سرپرائزز، اور اس میں ہم 12 سیزنز کر رہے ہیں، اور 12 سیزنز یہ ٹاپک میں نے آپ کے سامنے ڈسکس کیا، ہر ٹاپک میں 20 30 40 50 اقساط ہوگی. تو یہ ایک لمبا 2 سال تک چلے گا پروگرام، ہر دوسرے دن ہم ایک نئی ویڈیو شیئر کرتے ہیں اس میں، اور یہ ضرور دیکھیے گا، اس چینل کو سبسکرائب کیجیے، پھیلائیں، پیغام کو پھیلائیں، تاکہ دنیا میں شاید ایتھیزم ویسٹ میں اتنے نہیں ہو رہے جتنے کم علمی کی وجہ سے ہمارے ہاں پاکستان اور اردو بولنے والی دنیا میں اور عجم میں حیرت انگیز چیز ہے میرے لیے کہ جتنی بڑی تعداد بڑھتی جا رہی ہے اندرون خانہ ہی لوگوں کی کہ وہ ایتھیسٹ ہوتے جا رہے ہیں. صحیح. اچھا سر، یہ بتائیے گا کہ جو کائنات وجود میں آئی، جب کائنات بنی تھی، ایک بگ بینگ تھیوری بھی پیش کی جاتی ہے، تو اس کے بارے میں قرآن میں کوئی ذکر ہے؟ اس کو سائنس قرآن کس طرح دیکھتا ہے اس کو؟ جی بالکل، بہت تفصیلی ذکر ہے قرآن میں. دیکھیے پہلے تو پتہ ہی نہیں تھا، آپ ذرا امیجن کریں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کائنات کا پتہ ہونا
یہ سوچا نہیں جا سکتا تھا. انسان نظر اٹھاتا تو چاند سورج ستارے کو دیکھتا تھا, اس کو ستارے اور سیارے کا فرق بھی نہیں پتا تھا. بالکل. اس کے علاوہ کوئی اجرام فلک انسان جانتا نہیں تھا, نہ کہ اس کو یہ پتا ہوتا کہ آگے یہ پورا سولر سسٹم ہے, اس کے بعد پھر گیلیکسی ہے, اس کے بعد پھر انٹرسٹیلر اسپیس, اور کہاں سے ہو کے 93 ارب نوری سال جتنی ہیوج کائنات موجود ہے. ارب میں کون 14 سال پہلے سوچ سکتا تھا؟ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ اللہ کی طرف سے تنزیل شدہ چیزیں بتاتے تو وہاں کے لوگوں کو یقین نہیں آتا. جو ایمان والے تھے وہ ایمان لاتے تھے, یقین کرتے تھے, اور جو نہیں تھے وہ آپ کو نعوذ باللہ مجنون, ساحر اور اساطیر کے کرافٹنگ کے الزام لگا دیتے تھے. کائنات سے ہی ہم آغاز کرتے ہیں قرآن پاک کا. 1980 میں پہلی دفعہ یونیورس کی انیشیشن کا آغاز کا نظریہ پیش ہوا. ایلن گوتس ایک بہت زبردست سائنٹسٹ ہے, انہوں نے پیش کیا. اس سے پہلے نہیں پتا تھا کہ کس طرح کائنات بنی. ان کی ریسرچ تھی بگ بینگ, جو آج کی سب سے مروجہ اور مصدقہ اب تک کی تھیوری ہے. اس کے بعد پھر متصل اس سے ایسے مراحل آتے گئے, کائنات کی تشکیل ڈیوریشنز میں ہوتی رہی ہے, ادوار میں. ایک ایک جو ڈسکوری ہوتی جا رہی ہے وہ پہلے سے قرآن میں موجود ہے. ہر ایک ایک لمحہ, ایک ایک لہجہ, یعنی کہ مائکرو لیول کے سیکنڈز تک کی چیزیں اللہ نے قرآن میں بتا دی ہیں. ٹھیک ہے, یہ اتنی عظیم شان چیزیں. ہم آغاز کرتے ہیں بگ بینگ سے. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دیکھیے کائنات جو ہے, بلکہ اس سے پہلے آپ یہ دیکھ لیں قرآن ملٹائیورس کا نظریہ کہ ایک سے زیادہ کائناتیں موجود ہیں. ہم سب سے بڑی پکچر سے سٹارٹ کرتے ہیں کہ کئی کائناتیں موجود ہیں. اور یہ مطلب جو ایلین کا کانسیپٹ آتا ہے وہ بھی کسی حد تک جی بالکل, ایلینز کا بالکل کنسیپٹ صحیح ہے. ایکسٹرا ٹیرسٹریل انٹیلیجنس, کیونکہ اللہ تعالیٰ دوسری کائناتوں میں رہنے والی مخلوقات کا ذکر کرتے ہیں اللہ, تفصیل سے قرآن میں کیا جاتا ہے. نہ صرف ان مخلوقات کا, مختلف جانور جو وہاں پر پائے جاتے ہیں وہ, اور اس کے علاوہ جو ڈیوینٹی کی حامل مخلوقات ہیں وہ بھی, جو کہ ہماری فزیکل ورلڈ میں نہیں آتی. ہماری یہ کائنات ایک فزیکل کائنات ہے. ٹھیک ہے, تو ان کو ہم ذرا دیکھ لیتے ہیں تفصیل سے. تو اگر ہم دیکھیں کہ سب سے پہلے ایک سے زیادہ کائناتوں کا نظریہ قرآن میں پیش ہو رہا ہے, لیکن اس سے پہلے ایک کائنات کو سمجھنا ضروری ہے. یہ الفاظ قرآن کے بڑے امپورٹنٹ ہیں. اگر آپ سورہ فصلت کی آیت نمبر 12 دیکھیں, وَزَيُّنَ السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَحِفْظًا, اور آسمان نے دنیا کو زینت بنایا چراغوں اور حفاظت کے ساتھ. سماء الدنیا, دنیا کا آسمان, یہ ایک آسمان ہے. اسی طرح ایک اور جگہ, ایک اور آیت میں, جیسے اللہ نے سورہ سجدہ کی آیت نمبر 5 میں قرآن فرماتا ہے یدبر الامر من السماء الى الارض, آسمان سے زمین کی طرف اللہ اپنے امر کی تدبیر کرتا ہے. اب یہاں پہ سما کا لفظ یوز ہو رہا ہے, اور ارض کا, زمین کا. یہ ایک آسمان ہے اور ایک زمین ہے. جہاں بھی یہ لفظ یہ استعمال ہوگا قرآن میں, اس سے مراد ایک کائنات ہے. آسمان ساری اسپیس آ گئی, اور اس باقی کواکب اور نجوم کا الگ الگ قرآن نے ذکر کیا ہے. سیریس اسٹار ہو گیا, پروکسیما سینٹوری کا ذکر کیا, بہت سے اسٹارز کا کیا ہے. لیکن ارض کا اللہ الگ سے ذکر کر رہا ہے, اس لیے کہ پوری کائنات میں لیونگ پلانٹ سے کیا ہے, ہیبیٹیبل پلانٹ سے کیا ہے, جہاں زندگی ہے. یہ امتیاز ہے اس سیارے کا باقی تمام کائنات میں, اور کہیں لائف نہیں ہے. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس ایک زمین کا اور آسمان کا ذکر کرنے کے بعد سورہ یاسین کی آیت نمبر 81, جو ہم سب جانتے ہیں, وَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَن يَخْلُقَ مِثْلَهُم بَلَىٰ وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ. کیا جس نے آسمان اور زمین خلق کیے, خلق السماوات والارض, آسمان, ڈھیر سارے آسمان, سماوات اب یہ جمع ہے, پلورل ہے, جس نے خلق کیے, اور زمینیں, کیا اس پر قادر نہیں کہ انہی کی مثل اور تخلیق کرتے. ٹھیک ہے, بقادر. اس میں ہمیں یہ اشارہ ملتا ہے کہ زمینیں اور بھی ہیں, اسی طرح آسمان اور بھی ہیں. اب یہاں پر اللہ نے استفہامیہ لے جائے, یعنی کوسچن کیا کہ اللہ اس بات پر قادر نہیں ہے کہ یخلقوا بمثلہم, انہی کی مثل اور تخلیق کر دے. یہ جو آسمان اور زمینیں اللہ نے پیش بنائی, بلا, بلکہ کیوں نہیں, وہو الخلاق العلیم, بے شک وہ سب سے علم والا خالق ہے. آگے چل کے اللہ نے بتا بھی دیا یہ ملٹی ورسز جو ہم نے کی ہیں ایکچولی سورہ طلاق آیت نمبر 12, اللہ الذی, اللہ وہ ہے, خلق سبع سماوات ومن الارض مثلہن, جس نے 7 آسمان اور انہی کی مثل زمینیں بھی خلق کی. یتنزل الامر بینہن, اور ان کے درمیان اللہ کا امر نازل ہوتا رہتا ہے. 7 نمبر میں بتا دیا. آج کی سائنس نہیں جانتی کہ ملٹی ورسز تو ہیں, کتنی ہیں, لیکن ملٹی ورسز کے مختلف پہلو تھے جو ہم نے اپنے پچھلی قسطیں جو ہماری 8 تک نشر ہو چکی ہیں اس میں ہم نے بتائی کہ ایک تو یہ کہ ملٹی ورس, ایک زیادہ کائناتوں کا ہونا. پھر ایک آئی تھیوری آئی پیرلل یونیورسز, بیک وقت کائناتوں کا موجود ہونا. پھر آئی مینی انٹریکٹنگ ورلڈز, ان سب کائناتوں کا آپس میں انٹریکٹ کرنا آپس میں. تو ان سب چیزوں کو بیک وقت اللہ تعالیٰ نمبر کے ساتھ بتا رہا ہے. 7 کائناتیں, 7 سماوات ومن الارض مثلہن, اور انہی کی مثل زمینیں جو. اب آپ یہ دیکھیں کہ اس ایک آیت میں کتنے زیادہ ملٹیپل بگیسٹ سائنٹیفک تھیوریز ایک جگہ اللہ بتا رہا ہے. وہ چیز جو سائنس نے نہیں بتائی کہ ملٹی ورسز ہیں کتنی, ایک ساتھ کہنا ہے 7 سماوات, 7 آسمان اور زمینیں, ومن الارض مثلہن, زمین کی اسی امتیاز کے ساتھ کہ لیونگ پلانٹ ہے یہ. تو اور آسمانوں میں اور کائناتوں میں 7 میں بھی لیونگ پلانٹ ایک ایک موجود ہے. ٹھیک ہے, اور آگے چل کے قرآن ایلینز کے بارے میں بتاتا ہے کہ وہاں پہ کون کون سی مخلوقات آباد ہیں, جس میں ہمارا آگے چل کے ہماری سیریز میں پورا ایک چیپٹر موجود ہے. اور ان کے درمیان انٹریکشن بھی ہے, یتنزل الامر بینہن, ان کے درمیان ساری انٹریکشن ہے, اللہ کا امر نازل ہوتا ہے. تو لیکن قرآن میں ایلینز کے بارے میں کیا ذکر ہے, کس جگہ پر ہو سکتے ہیں وہ مخلوقات جتنے بھی ہیں, اور کس ٹائپ کے ہو سکتے ہیں؟ قرآن نے جیسے یہ کہا کہ جو بھی
उन आसमानों में समावात और जमीन में वमा और बवामा बैनाहुमा और उनके दरमियान जो भी हम अपने रब की तस्बीह करते हैं, ठीक है। एक जगह ये बताया, फिर ये कहा कि वो साइल है, वो भी अल्लाह ही के आगे अपनी हाजात के लिए साइल है। अच्छा, यहाँ पर एक सवाल हो सकता है पैदा कि क्या फरिश्ते तो नहीं है, लेकिन अल्लाह ने उनको अलग करके बताया एक जगह के कि वो जो कुछ जो आबाद हैं आसमानों और जमीनों में और जो उनके दरमियान है, वो और उनके अलावा फरिश्ते जो तकब्बुर नहीं करते, ठीक है। फरिश्तों को अलग कर, मखलूकात अलग है और फरिश्ते अलग है, बिल्कुल। फिर आगे चल के कुरान में एक जगह अल्लाह ने उन मखलूकात में भी दावतन का लफ्ज यूज किया कि वहां पे जो जानवर आबाद है, तो एनिमल्स, एलियन एनिमल्स का एलियन बींग्स, वो जो शऊर रखते हैं, जो अल्लाह की तस्बीह कर रहे हैं, जो अल्लाह को जानते हैं, और गैर शऊर क्रीचर्स यानी कि दावा एनिमल्स, उनका भी बता दिया, ठीक है। तो वहां पर भी इसी तरह की चीजें मौजूद हैं, और ये बहुत तफसील से हम अपने उसमें सीरीज में हम शेयर करेंगे। तो एक एक आयत में समुंदर बंद है उलूम के जैसे, और फिर अब इन कायनातों में हम क्या इनको क्रॉस करने का कोई तरीका है? जैसे हमें पता है कि मिराज में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारी उनको बाईपास करके आप सातों कायनातें जो कि फिजिकल वर्ल्ड है, तबीयी दुनिया, उसके बाद डिवाइन वर्ल्ड, डिवाइन एग्जिस्टेंस, अलूही दुनिया जिसमें जन्नत, दोज़ख और सब चीजें, उनको भी पार करके फिर जन्नतुल मावा, हाईएस्ट स्टेटस, उसके बाद सिदरतुल मुंतहा, उसके बाद गशी वैक्यूम, और उसके वाइट, और उसके बाद अल्लाह का अर्श, और अल्लाह फिर वहां पर मुस्तवी हुआ उस अर्श पे, तब अल्लाह के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात मिराज में। तो ये सब क्या इंसान भी पार कर सकता है? एक के बाद दूसरी कायनात में ट्रैवल कर सकता है, जिसकी हमारी नासा और स्पेस एजेंसीज कर रही हैं, कर सकता है। अल्लाह ने ये भी बता दिया। अल्लाह ने कहा उनको 7 तरीके हैं उनको कवर करने के। और निकोलाई कार्दाशेव एक रशियन साइंटिस्ट थे, उन्होंने 1963 में कार्दाशेव स्केल बनाया था कि एनर्जी को हार्नेस करके, यही एक तरीका है एनर्जी के जरिए कि जितनी मैक्सिमम एनर्जी हम ले सकें। अब अभी हम जमीन से लें, जमीन के कुदरती वसाइल से, हम सूरज से लें, गैलेक्सी से लें, सितारों से लें, ब्लैक होल से लें, व्हाइट होल से लें, मैक्सिमम जितनी एनर्जी हम एक्वायर करते जाएंगे, हम आगे से आगे ट्रैवल करते चले जाएंगे। तो एनर्जी को उन्होंने स्टैंडर्ड बनाया और उसमें 7 स्टैंडर्ड्स बताए कि 7 तरीकों से आप जा सकते हैं आगे, स्टेप बाय स्टेप 7 स्टेप्स बता दिए। यही बात कुरान ने कही सूरह मोमिनून में, वलक़द खलक़ना फ़ौक़कुम सबअ तराइक़, बेशक अल्लाह ने तुम्हारे ऊपर 7 तरीके बना दिए, हल कर दिए। एक और जगह ना सिर्फ 7 तरीके बल्कि एक और जगह अल्लाह ने बताया सूरह नूह की आयत नंबर 15 में, अलम तरो कैफ़ खलक़ल्लाहु सबअ समावातिन तिबाक़ा, क्या तुम ये नहीं देखते कि अल्लाह ने 7 आसमानों को तुम्हारे लिए तबके बना दिया है, स्टेप्स बना दिया, तबक़ात, और उस पे तुम ट्रैवल करके जा सकते हो। अब यहाँ तो देख अल्लाह कह रहा है तुम रोयत करो, अलम तरो कैफ़ा, क्या तुम नहीं करते? लेकिन कर सकेंगे हम इसको कॉन्कर, वो भी बता दिया सूरह जासिया की आयत नंबर 13 में, वसख्खर लकुम मा फिस समावाति व मा फिल अर्दि जमीअन मिनहु, तमाम आसमानों और जमीनों में जो कुछ भी हो तुम्हारे लिए मुसख्खर कर दिया गया, जमीन सब कुछ जो भी है तो हम मुसख्खर कर सकते हैं। अशरफुल मखलूक़ात इंसान के लिए अल्लाह ने मुसख्खर कर दिया। अब टाइम की गेम है कि कब तक हम उस एडवांसमेंट में पहुंचते हैं तो उस तस्खीर को हम प्रॉपर्ली क्रेडिट उसका ले सकें अल्लाह की। लेकिन इन्ना फी ज़ालिका लिआयतिन लिक़ौमिन यतफ़क्करून, ये सिर्फ तफक्कुर करने वाली कौमों के लिए निशानी है। ये तफक्कुर करेंगे, इल्म हासिल करेंगे, अकल इस्तेमाल करेंगे, तफक्कुर करेंगे, फिर तदबीर इख्तियार करेंगे, तब जाके आप जैसे आज से 200 साल पहले देखें आप कुछ भी नहीं था और आज दुनिया में कितनी चेंजिंग आ गई है टेक्नोलॉजी की बदौलत। तो आने वाले वक्त में हो सकता है कि ये कायनात को और बंदा ज्यादा गहराइयों में देख सके। यकीनन देखेगा इंशाअल्लाह अज़ीज़, बिल्कुल ऐसे ही होगा। सही, तो कुरान हमें इस बारे में पहले ही बता देता है कि आपके लिए हर चीज मुसख्खर कर दी गई जी, और नबी पाक बशीर भी है, नज़ीर भी है, तो इसको हम बशारत यानी खुशखबरियों में से लेंगे कि कॉन्करिंग आपके लिए है। अच्छा फराज भाई, ये बताइएगा, ये तो बिग बैंग की अभी आपने बात की, तो इसमें आपने ये थोड़ा सा बता दें इसमें हमें कि जो हमारी कायनात है, बाकी कायनातें तो बन गई, लेकिन बिग बैंग से हमारी कायनात, हमारा जो प्लेनेट है और ये गैलेक्सीज वगैरह, ये किस तरह बनी बिग बैंग? जी, 1980 में एलन ब्रूस ने बिग बैंग का नजरिया पेश किया और वो नजरिया ये था कि कायनात शुरू में अपने आगाज में एक छोटा सा बारीक जर्रा थी जो एक एटम के न्यूक्लियस के भी अरबा गुना छोटे हजम की हामिल थी। उसके अंदर सारी फ्यूचर में आने वाली कायनात भरी हुई थी। उसी के अंदर मादा भी था, उसी के अंदर तवानाई भी थी, उसी के अंदर नेचुरल फोर्सेस भी थी। ये सब वो जर्रा फटा जो है, तो इस फटने को, जो जर्रे की जो हालत थी उसको कहते हैं सिंगुलैरिटी साइंस में, फटने को कहेंगे बिग बैंग। और बिग बैंग के बाद एकदम उसका माइक्रो सेकंड्स में फैलाव हुआ है, माइक्रो सेकंड्स के लिए, लेकिन वो फैलाव इतना ज्यादा था, एकदम इतनी बड़ी कायनात एकदम से फैल गई, जिसको इन्फ्लेशन कहते हैं। और इस फैलने की जो रफ्तार थी रोशनी की रफ्तार से भी तेज थी। तो ये वाहिद चीज है जो रोशनी की तेज रफ्तारी से थी, लेकिन ये इसको कहेंगे कॉस्मिक इन्फ्लेशन। और उसके बाद फिर उसकी रफ्तार कम हो गई, इतनी कि नापी जा सके, रोशनी से कम, लेकिन उसकी रफ्तार से कायनात फैलती जा रही है आज तक। 13.77 अरब सालों में 93 अरब नूरी साल जितनी फैल चुकी है, अभी भी फैलती जा रही है, बिल्कुल। तो ये सारे के सारे मराहिल, और उसके दरमियान में कहाँ पे गैसेस फॉर्म थी कायनात की, कहाँ पे पार्टिकल्स बनने शुरू हुए, कहाँ पे फिर स्टार्स गैलेक्सीज बने और लाइट कब अपीयर हुई, ये सब के सब कुरान ने बता दिया।
اور اس کے لیے ایک میجیکل ورڈ قرآن یوز کرتا ہے خلق السماوات والارض. تو جہاں پر بھی یہ لفظ آپ قرآن میں دیکھیں گے خلق السماوات والارض یا یخلق السماوات والارض, یہ ہمیشہ بگ بینگ کی طرف اشارہ ہے, اور اس کے اراؤنڈ جو واقعات ہو رہے ہیں وہ اس میں بتائے گئے. مثلا آپ یہ دیکھیے سورہ انبیاء کی آیت نمبر 30 ہے, اولم یری الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما. کیا کفر کرنے والے نہیں دیکھتے, ایتھیسٹ, کفر کرنے والے, اولم یری الذین کفروا, وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں کیا وہ رؤیت نہیں کرتے کہ ان السماوات والارض, زمین اور آسمان, کانتا رتقا, رتق تھے پہلے, ملے ہوئے تھے, باہم ملے ہوئے تھے, کمبائنڈ تھے, فا پھر ففتقناہما, پھر ان کو الگ الگ کر دیا اللہ نے, ہم نے الگ الگ کر دیا. وہ بگ بینگ جو مطلب بتاتا ہے کہ ایک ہی جگہ تھے سب کچھ, ایگزیکٹلی, اور وہ دھماکے سے الگ ہوئے. جی دھماکے سے. اچھا, اور دھماکہ بغیر آواز کے تھا. یہاں قرآن کسی ایکسپلوژن کا ذکر نہیں کر رہا, الگ ہونے کا, سیپریشن, سائلنٹ اسپلٹ کا ذکر کر رہا ہے. اور یہی سائنس کہتی ہے کہ بگ بینگ کی ٹرم میں بینگ کا لفظ غلط ہے, دیر واز نو ساؤنڈ. ٹھیک ہے, اس طرح کا نہیں تھا, بس یہ میٹر اور انرجی اور اسپیس الگ الگ ہونا تھا. اور یہاں پر آسمان سے مراد اسپیس اور زمین سے مراد ارتھ, میٹر, مادہ, کیونکہ اسی سے پھر زمین بنی. اور زمین کا لفظ, ارتھ کا لفظ قرآن کئی معنوں میں یوز کرتا ہے. جیسے ذوالقرنین بادشاہ کو ہم نے زمین دی, تو پورا پلانٹ ارتھ تو نہیں دے دیا تھا. سائرس دا گریٹ جو ذوالقرنین تھا اس کو صرف ایران کا بادشاہ تھا, تو رائٹ سائڈ کی سلطنت مشرق کی افغانستان اور مغرب کی عراق کی دے دی تھی, میسوپوٹیمیا کی. تو وہ علاقہ تھا, اس قطع زمین کو بھی ارتھ کہا قرآن نے. ٹھیک ہے, تو اسی طرح ارتھ جو مارس ہے, مریخ ہے, اس کی بھی سطح وہ ارتھ ہے, وہ بھی زمین ہے. ٹھیک ہے, تو یہ ارتھ کا مختلف معنوں میں یوز ہوگا, جو بھی چیز میٹر کی بنی ہے وہ ارتھ ہے. اور لیونگ پلانٹ کرہ ارض کو بھی قرآن نے ارض ہی کہا ہے. تو یہ مختلف معنوں میں عربی میں استعمال ہوتا ہے. اب یہاں پر یہ بگ بینگ پورا کا پورا ایک سنگولیرٹی ایک حالت میں تھے, اور پھر وہ اسپلٹ ہو گیا بگ بینگ, یہ بھی اللہ نے بتا دیا. آگے ہم دیکھتے ہیں اسی چیز کو اللہ نے کہا سورہ فاطر کی جو پہلی آیت ہے, الحمدللہ فاطر السماوات والارض, اللہ زمین اور آسمان کو کا فاطر ہے. تعریف اللہ کی جو فاطر ہے. فاطر ہوتا ہے جو فطرت کی طرف پیچھے جانا, اوریجنلٹی, بالکل جو سنگولیرٹی اس کی اوریجن تھی, اور عدم میں موجود, اور عدم سے پھاڑنا, اس کو فطر کہیں گے. ٹھیک ہے, تو عدم سے پھاڑا, کچھ نہ ہونے سے, یونیورس اور نتھنگ سے پھاڑا, یہ چیز بھی آپ کی بگ بینگ میں آ گئی. ٹھیک ہے, یہ بھی آپ کو اللہ بتا رہا ہے بگ بینگ. اس کے بعد پھر اللہ نے ایک اور چیز بتائی, ایک دم جو کائنات پھیلی ہے, جو روشنی سی بھی تیز رفتار سے, اور یہ سب سے بڑا اسرار ہے سائنس کا, سب سے بڑی مسٹری ہے. یہ انفلیشن جو ہوئی ہے ایک دم 10 raised to power -36 سے لے کے 10 raised to power -23 کی سیکنڈ, اتنے کم دورانیے میں, جو کہ آپ کاؤنٹ ہی نہیں کر سکتا, چھوٹا سا یہ وہ ہے, مطلب ذہنی طور پہ سوچ نہیں سکتے اتنا کم دورانیہ, اس میں ایک دم پھیل کے کائنات جو بڑی ہوئی انفلیشن. اس کو اللہ نے فرمایا, یہ سورہ فاطر کی آیت نمبر 1 ہم پوری دیکھتے ہیں. الحمدللہ فاطر السماوات والارض, یہ اللہ نے فطر کیا آسمان اور زمینوں کو, جاعل الملائکۃ رسلا, اور مقرر کیا ملائکہ, اور ان کو رسالت, ان کو بھیجا, ارسال کیا رسلا, اور ان کے پر تھے 2 2 3 3 4 4 پر تھے, اولیاء اجنحۃ مثنى وثلاث ورباع, 2 3 4 پر. اور پھر اللہ کا یزید فی الخلق ما یشاء, اور مزید کر دیا اس کو, یزید فی خلق, جو خلقت اللہ نے کی اس میں اضافہ, اس میں زیادتی کر دی, زیادہ کر دیا, یزید مزید کر دیا. اب یہ لفظ اور کہیں نہیں آئے گا قرآن میں, خلق السماوات والارض کے بعد صرف یہی پہ یہ لفظ ہے. یہ ایک ہی لفظ ہے, اور ایک ہی یہ چھوٹا سا کام ہوا, 1 سیکنڈ سے بھی کم دوران میں ایک دم مزید ہو گئی کائنات پھیل کے. اس کو الگ سے کہا ما یشاء, جیسا اللہ نے چاہا, اللہ علی کل شیء قدیر. تو یہ انفلیشن کا اسٹیپ بھی قرآن نے بتا دیا. پھر یہ کائنات 6 ایام میں بنی, یہ بھی آپ دیکھتے ہیں قرآن میں 7 جگہ بتایا. صرف سورہ سجدہ کی آیت نمبر 4 دیکھ لیتے ہیں. اللہ الذی خلق السماوات والارض وما بینہما فی 6 ایام, یہ جتنے بھی آسمان اور زمین ہے اور ان کے درمیان جو کچھ بھی اللہ نے 6 دنوں میں بنایا. اب یہ 6 ایپاک سائن کہتے ہیں, سائنس کہتی ہے. ایام, ایک تو ہمارا 24 گھنٹے کا دن ہو گیا زمین کے حساب سے, مختلف پلانٹس کے یوم الگ الگ ہے. اللہ صرف زمین کا تو خدا نہیں ہے, اللہ سارے پلانٹس کا, پوری کائنات کا ہے. گیلیکٹک ڈے الگ ہوگی اس کی ڈیوریشن. ایام کو خود خدا مختلف معنوں میں قرآن میں یوز کرتا ہے کہ جہاں سے فرشتے احکام لے کے اترتے ہیں وہ تمہارے گننے کے حساب سے 1000 سال کے برابر ہے, تمہارے ایک یوم. ٹھیک ہے, روز حشر جہاں پہ برپا ہوگا وہ 50,000 سال جتنا ہے, تمہارے ایک یوم کی تناسب سے. تو یوم کا لفظ مختلف گریویٹیشن, ٹائم ڈائلیشن, ٹائم زونز کے حساب سے اللہ مختلف طریقے سے بتاتا ہے. اب یہ 6 ایام کیا ہے, سائنس کے کسی بھی طریقے سے دیکھ لیں تو یہ آپ کے بنتے ہیں 6 ایپاکس ہے. کیوس ہے, ہیڈرون ایپاک ہے, لیپٹون ہے, گلیکسی ایپاک, ایٹم ایپاک اور اسٹیلر ایپاک. 6 ہی دور ہیں, ادوار جن میں کائنات بنتی چلی آ رہی ہے. جو کائنات کی جو یونیورسل ہسٹری ہے 6 ایام پر محیط ہے, ہر ایک کی ڈیوریشن مختلف. مطلب یہ ایام وہ نہیں ہے جو ہمارے زمین کے اوپر ایک دن 24 گھنٹے کا. نہیں, کائنات جب بنی ہے تو اس وقت تک تو سورج بھی نہیں بنا, تو سورج کے سیارے بھی نہیں بنے, گلیکسی بھی وجود میں نہیں آئی تھی ابھی, اور اس سے پہلے کی جو کنڈیشنز ہیں وہ بھی ساری قرآن بتا رہا ہے. ٹھیک ہے, آپ یہ دیکھتے جائیں کہ کتنی عجیب و غریب چیز ہے. پھر ایک آتا ہے کوارک ایپاک. جب کائنات بنی ہے تو شروع میں یہ گیس کی حالت میں تھی, اس کو کہتے ہیں کوارک گلون پلازما. ٹھیک ہے, گیشیس فارم ہے, پرائمورڈیل گیس ہے جو بہت ہیٹ پہ مشتمل تھی. قرآن سورہ فصلت کی آیت نمبر 11 میں کہہ رہا ہے سمستوى الی السماء وهي دخان,
اور اللہ آسمان کی طرف مستوی ہوا جب وہ دخان تھا, دھواں تھا. قیامت جب آئے گی تو اس کو اللہ نے کہا غمام, وہاں پر پھر اپیئر ہوں گے بادل ٹھنڈے, بادل ٹھنڈک کا ایک استعارہ ہے, اور دخان جو ہے دھواں وہ گرمی ہے, آگ لگتی ہے تو دھواں اٹھتا ہے, ٹھیک ہے. تو شروع کی کائنات بہت ہیچ میں تھی, اور اینڈ ہوگی وہ فروزن ڈیتھ ہوگی, اس کو بگ فریز کہیں گے. وہاں پر اللہ نے غمام کا لفظ یوز کیا قرآن کائنات کے خاتمے میں, اور کائنات کے آغاز میں دخان کا. پرائمورڈیل گیس جو کوارک گراؤنڈ پلازما تھی, یہاں پر کوارک ایپوکس کہتے ہیں, وہ بھی اللہ نے بتا دیا. فقال اللہ, پھر کہا اللہ نے, وللارض, آسمان سے اور زمین سے اللہ نے کہا اتیل تو او کرہن, آؤ اطاعت سے یا کراہت سے. اب یہ اگلا آتا ہے ہیڈرون ایپوک. یہاں پر ہوا کہ جب یہ گیس کی حالت میں ذرات تھے, آپ کے کوارکس تھے, تو اب مل کے ان کو میٹر بننا تھا. یا تو یہ ریپیل کرتے الگ الگ ہوتے, یا آپس میں ایک دوسرے کی طرف کھینچتے, اٹریکٹ ہوتے. اٹریکٹ کے لیے اطاعت, مطلب میں اگر آپ کی طرف اٹریکٹڈ ہوں تو میں آپ کی طرف متی ہوں گا, آپ کی طرف اپنے اطاعت میں ہوں گا. اور اگر میں آپ سے دوری اختیار کروں تو کراہت, کراہت مطلب دوری اختیار کرنا, دور ہونا, ریپیل ہونا. تو اٹریکشن یا ریپلشن, یہاں پر دو آپشنز ہوئی کائنات میں موجود تھی. کائنات کسی طرح کوئی بھی رخ اختیار کر سکتی تھی. تو اللہ نے کہا زمین اور آسمان سے کہ ہم نے کہا تم آؤ اطاعت سے یا کراہت سے. قالتا اتینا طائعین, انہوں نے کہا ہم اطاعت سے آتے ہیں. اور وہی ہوا کائنات میں ہیڈرون ایپوک میں کہ سارے پارٹیکلز نے ملنا شروع کر دیا. پارٹیکلز, انرجی, نیوکلیئر فورسز, چاروں کمبائنڈ فورسز تھیں, الیکٹرو میگنیٹزم, ویک اینڈ اسٹرانگ نیوکلیئر فورسز, سب اٹریکشن کی طرف آ گئی. سب کی سب اٹریکٹ ہوئی ہے. تو مادے, مادوں سے گلیکسیز, گلیکسیز سے ستارے اور سیارے وجود میں آئے. تو یہ سارے مراحل اللہ نے یہاں پہ بتا دی. یہ بھی بگ بینگ کے آغاز میں, یہ 380 ملین ایئرز آفٹر بگ بینگ, جو کہ بہت مختصر عرصہ ہے, اس میں یہ بھی ہو گئے. پھر آپ دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد اب جب انفلیشن ہوئی اور بگ بینگ ہوا اور یہ سب چیزیں ہو رہی ہیں, تو انفلیشن کے بعد کاسمک مائکرو ویو بیک گراؤنڈ ریڈیشن ایک تابکاری پھیلی. لیکن اس کے بعد کاسمک ڈارک ایجز تھی, ظلمت تھی. پہلے ظلمت تھی, اس کے بعد جب اٹریکٹ ہوئے پارٹیکل تب جا کے لائٹ بنی ہے, پھر سٹارز بنے. تو پہلی اسٹیلر لائٹ کائنات میں روشنی پہلی نمودار ہونی شروع ہوئی. یہ بھی اللہ نے بتا دیا, اس کو کہیں گے فوٹون ایپوک. فوٹون یہ بھی بتا دیا, کاسمک ڈارک ایجز اور فوٹون. الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض, وہ تعریف اللہ کی جس نے بنایا خلق الارض کو. اب یہ دیکھ لیں بگ بینگ جہاں بھی آ رہی ہے خلق السماوات والارض آ رہا ہے اس آیت میں. وجعل الظلمات والنور, اور مقرر کی پہلے ظلمت اور پھر نور, ترتیب سے اللہ بتا رہا ہے. پہلے کاسمک ڈارک ایجز, پھر فوٹون ایپوک, یعنی کہ لائٹ اپیئرنس ہوئی. سورہ انعام کی آیت نمبر 1. اب یہ اتنے بڑے بڑے ونڈرز ہیں, پوری یہ کاسمولوجی آپ کو اس میں نظر آ رہی ہے. پھر آگے چل کے کیا ہوا کہ پھر ابھی ایک 2014 میں ایک سائنٹسٹ ہیں ہارورڈ یونیورسٹی کے, ایوی لویب, ابراہیم لویب ان کا نام ہے, شارٹ میں ایوی لویب کہتے ہیں. انہوں نے پہلی دفعہ یہ ڈسکور کیا, اور یہ تھیوریٹیکل فزکس بھی ہیں, کاسمولوجسٹ بھی ہیں, اور انہوں نے یہ ہارورڈ یونیورسٹی میں ڈسکور کیا کہ ارلیسٹ کائنات میں پانی موجود تھا. یہ بڑی حیرت کی بات ہے. پانی جو ہم سمجھ رہے تھے اس سے کہیں پہلے وجود میں آ گیا تھا, اور شاید یہی وہ ونڈو ہے جس میں فرسٹ لائف بھی اپیئر ہوئی ہو. پہلا کوئی جسوما ہوگا یا کوئی آرگینک حیات بھی وہاں پر اپیئر ہوئی. یہ ایک بڑا سائنس کو ہلانے والا. یہ ہماری زمین پہ یا کسی اور پلانٹ پہ؟ کائنات میں. زمین ابھی بنی نہیں ہے, ابھی نہ سورج بنا ہے نہ گلیکسی ہماری بنی ہے. بالکل شروع میں کائنات کے بننے کے صرف 1 بلین سال بعد, 14 بلین سال کائنات کو ہو گئے, 1.33 بلین سال کے بعد پہلے پانی کے نمونہ بھی پتہ لگ رہا ہے کہ موجود تھا, اور شاید وہاں پر پہلی زندگی بھی وجود آ گئی تھی. وہ کسی بھی فارم میں ہو سکتی ہے. اور یہی بات 2014 کی, یہ قرآن سورہ انبیاء کے آیت نمبر 30 میں, جو ہم نے پہلے ڈسکس کی تھی, کانت رتقا ففختانہما, یہ ملے ہوئے تھے اور پھر الگ الگ ہو گئے, فتبناہما. اس کے بعد اللہ کہہ رہا ہے وجعلنا من الماء کل شیء حی, اور پھر پانی کو بنایا اور اس سے ہر حیات, اسے حیات بخشی. افلا یؤمنون, کیا پھر بھی ایمان نہ لاؤ گے؟ زبردست. مطلب یہ جو نشانیاں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں شاید پچھلے زمانے میں نہیں ہے یا اس زمانے میں نہیں, جو آگے لوگ جس طرح ریسرچ کرتے جائیں گے سائنٹسٹ, تو وہ یہ چیزیں جب قرآن میں دیکھیں گے کہ ابھی تو 1400 سال ہوئے ہیں, جب 3000 سال گزر جائیں گے اس کو, یہ 4000 سال, زیادہ سے زیادہ ٹیکنالوجی آتی جائے گی, سائنس ریسرچ کرتی جائے گی, تو یہ آیتیں ان کے لیے بھی ہیں کہ آپ کیا اب بھی ایمان نہیں لاؤ. بالکل. اور اولم یرالذین کفروا, جو کفر کر رہے ہیں کیا وہ نہیں دیکھ رہے؟ یعنی کہ ایتھیسٹ, مولوی بھی کافر ہو گئے نا, باقی پولیتھیسٹ تو مشرک ہوں گے, کافر یہ ہیں. ٹھیک ہے, تو کتنا ڈائریکٹ آڈینس بھی اللہ صحیح ایڈریس کر رہا ہے, جس کے مطلب کی بات ہے اس کو اللہ دکھا رہا ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو یہ ہوا ہیبیٹیبل ایپوک, جس میں پانی اور زندگی کے پہلے آثار پائے گئے. ٹھیک ہے, یہ 2014 میں پتہ لگا, لیکن سورہ انبیاء میں تھا پہلے بتا دیا. اسی طرح پھر کائنات میں پرانا ترین پانی ملا ہے, جو سائنسدان حیران ہے کہ اتنا پرانا پانی کیسے مل سکتا ہے. یہ ہے ایک کلاؤڈ ہے ایک بلیک ہول کے پاس, APM 08279+5255, ایک گلیکسی ہے, اس کے پاس ایک کلاؤڈ موجود ہے 12 ارب لائٹ ایئرز دور ہے ہم سے. اچھا ٹھیک ہے. اور اس میں جو پانی ہے وہ زمین کے تمام سمندروں کے پانی کو ملا کے اس سے 140 کھرب گنا زیادہ پانی اکیلے اس بادل میں, اس بادل میں. جی سبحان اللہ. ٹھیک ہے, مطلب اس زمین سے بھی اتنے ارب گنا, 140 کھرب گنا زیادہ پانی زمین کے پانی سے زیادہ اتنا موجود ہے اس ایک بادل میں, اور یہ ایک بلیک ہول کے کنارے پر ہے. ٹھیک ہے, 12 بلین لائٹ ایئرز اوے. اور یہ کائنات کے بننے کے صرف 1.33
साल बाद आ गया था, ठीक है, ये वजूद में आ गया था ये बादल। ये इतना ओल्डेस्ट वाटर इन द यूनिवर्स सो फार अभी तक ये मिला है। और इतने पुराने पानी के बारे में आप देखते हैं कि अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं आयत में, सूरह हूद आयत नंबर 7, वहुल्लज़ी खलक़स समावाति वल अर्द, दोबारा वही खलक़स समावाति वल अर्द, अर्लीस्ट कायनात की फॉर्मेशन बिग बैंग, फी सित्तति अय्याम, 6 दिनों में लैंड बनाई, व काना अर्शहु अलल मा, और उस वक्त अल्लाह का अर्श पानी पे था, ठीक है। वो एंशिएंट तरीन वाटर भी डिस्कवर हुआ है, इससे पुराना मिल जाएगा, 14 अरब साल हुए तो वो पता लगेगा पानी तो शुरू से मौजूद था, और अल्लाह का अर्श इस वक्त पानी पे मौजूद था। अल्लाह ने ये भी साफ साफ बता दिया, ठीक है। अल्लाह अकबर, वाकई। तो ये सब वो चीजें हैं, अगर कॉस्मोलॉजी के हिसाब से देखें तो कोई स्टेप, सिंगल स्टेप ऐसा नहीं है जो कुरान में ना बता दिया गया, ठीक है, सिर्फ समझने की बात है। बल्कि एक और मैं आपको मैथमेटिकल वंडर बताता हूँ कुरान का। ये तो हमने देख लिया कायनात 6 दिनों में बनी, ठीक है। एक और आयत अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह फुसिलत की आयत नंबर 9, कुल इन्नकुम लतकफुरूना बिल्लज़ी खलक़ल अर्ज़ फ़ी यौमैन, क्या तो क्या कहिए ए नबी आप इनसे काफिरों से कहिए तुम कैसे कुफ्र कर सकते हो उसका जिसने जमीन को 2 दिन में खल्क किया। यौमैन, ठीक है, यौम 1 दिन, यौमैन 2 दिन, और अय्याम 2 से ज्यादा, ठीक है। ये अरबी के सीगे होते हैं, वाहिद, तस्निया और जमा। अब 2 अय्याम फी यौमैन, 2 दिनों में जमीन को खल्क किया, सित्ततन अय्याम 6 दिनों में कायनात पूरी हुई। अब ये क्या कहानी है, ये देखें, साइंस जो बन रही है आज, कायनात को बने हुए हो गए 14 बिलियन साल, और अगर हम कुरान की बात को मान लें कि 6 दिनों में बनी, तो 14 बिलियन को आप 6 पे डिवाइड करें तो ये 2.3 बिलियन का एक दिन बनता है। 2 दिन का मतलब कितना होगा, जमीन 2 दिन में बनी, 4.6 बिलियन। साइंस के कहती है जमीन की एज कितनी है, 4.6 बिलियन, ठीक है। तो 77 अय्याम और यौमैन, 2 दिनों में जमीन, 6 दिनों में कायनात, ये दोनों कैलकुलेशंस में बिल्कुल फिट बैठ रही हैं न्यूमेरिकल डेसिमल एक्यूरेसी के साथ, ठीक है। कुरान के ये साइंटिफिक और मैथमेटिकल इजाज भी आप देख सकते हैं। तो ये चीजें भी बता दी, और फिर ये कायनात फैलती चली जा रही है जी। 1929 में लॉ ऑफ एक्सपेंशन ऑफ द यूनिवर्स, एडविन हबल्स लॉ, वो उन्होंने पहले देखा कि गैलेक्सीज आज इधर है, कुछ सितारे, एडविन हबल ने 1929 में देखा, कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कैलटेक में। चंद दिन बाद दोबारा देखा तो वो सारी दूर हो चुकी थी, फिर देखा तो वो दूर होती जा रही है, उनको पता लगा कि कायनात तो फैल रही है, हर चीज एक दूसरे से दूर होती जा रही है, और स्पेस का हुजम बढ़ता जा रहा है, एक्सपेंशन पहली दफा पता लगा 1929 में कि एक्सपेंशन हो रही है। हतमी प्रूफ मिला 1965 में जब कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन डिस्कवर हुई, तो बिल्कुल कंफर्म हो गया कायनात फैल रही है। और कहां 14 साल पहले नबी मुरसल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरब के सहरा में सूरह ज़ारियात आयत नंबर 47, उनके लिसान मुबारक से अल्लाह कह रहा है, वस्समाअ बनैनाहा बिअयदिन व इन्ना लमूसून, और आसमान को हमने हाथों से बनाया और यकीनन हम उसे वसअत दिए चले जा रहे हैं। सुभान अल्लाह, फैलाते जा रहे हैं किसको, समा, स्पेस, ठीक है, बस समा बनाना है, ठीक है। तो ये कॉस्मोलॉजी में आप देख लें इतनी जबरदस्त चीजें हैं। फिर मतलब ये हम कौन सी चीज है जो आप ईमान लाने से बचें, उसमें हल्की सी अकल इस्तेमाल करें तो ईमान लाए बगैर रह नहीं सकते। बिल्कुल। अच्छा सर, ये बताइएगा, मैंने कुछ ऐसा पहले ना एक वीडियो भी बनाई थी इसी गैलेक्सीज के ऊपर, और जो गैलेक्सीज मिलके क्लस्टर बनाते हैं, फिर ये बड़े होकर सुपर क्लस्टर बनते हैं, मतलब इतनी बड़ी एक अल्लाह ताला ने कायनात बनाई है जिसको इंसान का उस तक पहुंचना तो बहुत मुश्किल की बात है। आज का इंसान उसको गिन भी नहीं सकता, उसका तस्वर भी नहीं कर सकता। तो जब अल्लाह ताला ने इस ज़मीन के ऊपर मेरे ख्याल से कोई ऐसी चीज़ एक भी नहीं पैदा की जो किसी बिना मकसद के लिए पैदा की हो, तो ये इतने बड़े जो स्टार्स हैं, प्लैनेट्स हैं, जो चीज़ें हैं, इतनी बड़ी गैलेक्सीज हैं जिन तक अभी तक इंसान की जो एक्सेस भी पॉसिबल नहीं है, तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि अल्लाह ताला ने जो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर अभी तक इंसान क़यामत तक आएंगे, जो मर जाएंगे, उनके लिए जो नेक अमल करेंगे उनके लिए अल्लाह ताला जन्नत भी बना दे इन स्टार्स के ऊपर, और जहन्नम भी बना दे? क्योंकि इन स्टार्स में देखें आप, ऐसे भी हैं जो बहुत ज़्यादा हीटेड हैं, जो सूरज से भी ज़्यादा है उनमें हीट है, तो उनमें जहन्नम का भी कॉन्सेप्ट आ जाता है। और एक हदीस में भी आता है, जो सही रवायत है, कि जो सबसे कम लेवल का जन्नती होगा तो उसको इस ज़मीन से, मतलब साइज बता दिए, ज़मीन से 10 गुना बड़ी जन्नत दी जाएगी, मतलब जिसने कोई नेक अमल नहीं किया होगा एक छोटी सी भी नेकी लेके आएगा। तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि अल्लाह ताला ने इन स्टार्स, इन प्लैनेट्स के ऊपर जन्नत और जहन्नम रख दी हो, और इसीलिए हमें यहाँ तक एक्सेस भी ना हो इन चीज़ों का कि हम उनको देख नहीं सकते? तो इस बारे में आपका क्या कहते हैं, इस बारे में आप? बहुत खूबसूरत और गहरा सवाल है आपका ये, और इसकी जो डिटेल्स हैं, अगर असल डिटेल्स पे जाए तो वो अमेजिंग है। तो इसमें चलें, इस सवाल का एक फायदा ये हुआ कि अभी तक जो हमने डिस्कस किया वो साइंस थी और कुरान था, ठीक है। अब कुरान की वो एक्सप्लेनेशन और एक्सेजेस और शरह जो अहले बैत ने पेश किया, तो आपके इस सवाल के जवाब में आपके नाजरीन के लिए मुझे अहले बैत के उलूम भी कुछ शेयर करने का चांस मिल जाएगा, मौका मिल रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्रिया आपका। और ये वो उलूम है आपके सामने जब हम इस सवाल के जवाब में पेश करने जा रहे हैं जो आज तक आपने सुने नहीं होंगे। ये आलम इस्लाम के लिए पहली दफा, ये खास तौर पर मुसलमानों के लिए। बदकिस्मती ये है कि 14 साल हो गए मुसलमान अहले बैत से दूर हैं,
اور علم کے مصادر بہت سارے ہیں لیکن اہل بیت کے علوم سے استفادہ عموماً نہیں کرتے، لیکن ایک موقع آپ نے پرووائڈ کیا تو اس پہ ہم پوری کوشش کرتے ہیں کہ اہل بیت کے علوم کا حق ادا کیا جا سکے. یہ جو سوال ہے آپ کا، اس میں ابھی اس قرآن ہی کی آیت کو سمجھنا پڑے گا. الحمدللہ رب العالمین، رب العالمین جو ہے یہ ملٹی ورسز سے اوپر کی چیز ہے. عالم دو ہیں، ٹھیک ہے، ایک ہے فزیکل ورلڈ، ایک ہے ورلڈ بھی نہیں کہنا چاہیے، ایگزسٹنس ہم اس کو کہہ لیں گے. عالم طبیعی اور عالم الوہی، ڈیوائن، فزیکل ایگزسٹنس اور ڈیوائن ایگزسٹنس. تو جتنی ساتوں کائناتیں اور ملٹی ورسز ہم نے دیکھی ہیں ان کے درمیان جو کچھ بھی ہے، سبع سماوات والارض مثلہن، انہی کی مثل زمینیں، ان کی تمام مخلوقات، مادہ، زندگی، انرجی، جو کچھ ہے یہ مادہ ہے. یہ آپ کی فزیکل ورلڈ میں آئے گا، یہ ایک عالم ہے. ایک دوسرا عالم ہے جو ہے تکوینی عالم ہے یا آپ ڈیوائن ہے، الوہی ہے. اس میں آپ کی جنت، دوزخ، ملائکہ، ارواح، جنات، اور وہ جو اللہ کا امر کائناتوں کے مابین نازل ہوتا ہے، ظاہر ملائکہ لے کر آتے ہیں تو ان کے درمیان انٹر کنیکشن بھی موجود ہے. ان دونوں عالمین، تو فزیکل آپ کی ڈائمینشن اور آپ کی ڈیوائن ڈائمینشنز، یہ دو ہو گئی، یہ عالمین. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان سب کے نبی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہیں، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. اللہ نے فرمایا اللہ رب العالمین ہے، نبی پاک رحمۃ للعالمین ہے. تو آپ کی جو شریعت ہے وہ سب کے لیے ہے، اور وہ ضروری کہ قرآن ہو. وہ ام الکتاب جو ہے لوح محفوظ میں کتاب مکنون، وہاں سے دوسری شریعت بھی اور کائناتوں کے مکینوں کے لیے ہو سکتی ہے. اب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ جو باب مدینۃ العلم ہے، آپ نے ساتوں کائناتیں، ان کی تفصیلی فیچر اور ان میں کون کون سی کریچرز ہوتی ہیں، ایگزسٹ کرتی ہیں، جو آگے ہم اپنے چینل پہ بتائیں گے آگے چل کے، وہ بتا دیں. اب یہ ساتوں کائناتیں جو ہیں وہ ہیں رقیعہ، اسفلون، قیدوم، معونہ، ریقہ، دقنہ اور اریبہ. سب سے نیچے والی کائنات ہماری ہے اریبہ، ٹھیک ہے، یہ ہماری کائنات ہے. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ہم فزیکل ورلڈ تو ہم نے ڈسکس کر لی، بگ بینگ اور یہ ساری ہماری ساتوں کائناتیں. جو دوسرا عالم ہے جو الوہی ہے، جو ڈیوائن ہے، اس میں آپ دیکھیں کہ اس میں آ جائیں گی جی آپ کی عرش الہی، لوح محفوظ، ام الکتاب، سدرۃ المنتہا، بیت المعمور، ملائکہ، ارواح، اوامر ربی، برزخ، اعراف، 7 جنتیں اور 7 دوزخیں. یہ سب آپ کی ڈیوائن ورلڈ میں آتی ہیں اور یہ ان سب سے اوپر ہے، ٹھیک ہے. ساتوں کائناتیں جب آپ کراس کر لیں گے اس کے بعد 7 دوزخیں آئیں گی اور اس کے اوپر پھر 7 جنتیں، اس کے اوپر پھر عرش الہی ہے. وہ ہم آپ کو پورا نقشہ، مطلب یہ اسی پلینٹس اور اسٹارز میں پاسبل ہے؟ نہیں، یہ پلینٹ اسٹارز ہماری اس کائنات کے، یہ اریبہ، اس کے اوپر ایک دوسری کائنات ہے بالکل الگ، اس کی فزیکل ڈائمینشنز ہی الگ ہیں. یہ 3D ورلڈ ہے، وہ 4D ہوگی، وہ اگلی 5D ہوگی، وہ کچھ بھی ہو سکتی ہیں. 7 کائناتیں، ان کو جب کراس کر لیں گے یہ فزیکل ورلڈ ختم ہو گئی آپ کی، فزیکل عالم. اس کے بعد اب ڈیوائن عالم شروع ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اس میں جا کے آپ کی سب سے پہلے آئیں گی 7 دوزخیں، ٹھیک ہے. اب وہ 7 دوزخیں کون سی ہیں؟ آپ دیکھتے ہیں کہ وہ آپ کو بتا دیتے ہیں. عدیم، بسیط، ثقیل، بتی، ہین، سجین اور اسعرہ، یہ 7 دوزخیں. اس کے اوپر پھر 7 جنتیں. اب نیچے سے سب سے نچلی جنت سے شروع کریں آپ تو دار الجلال ہے، پھر دار السلام ہے، پھر عدن ہے، جنت عدن ہے، پھر جنت النعیم ہے، پھر جنت الخلد ہے، پھر جنت الفردوس ہے، اور سب سے بلند جنت الماوا. ٹھیک ہے. جنت الماوا جو ہے اس کے سامنے ہے سدرہ کا درخت، اور جنت الماوا جو ہے نبی پاک اور آپ کے اہل بیت کا مسکن ہے، ٹھیک ہے. اور اس کے 4 کونے ہیں جو چاروں اہل بیت، ایک نبی حوض کوثر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت پیر فاطمہ علیہ السلام کا جائے ملاقات، زائرین جو جنت کے دوسرے درجوں سے آپ آ کے آپ سے ملاقات کریں گے. اسی طرح حوض سلسبیل، حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا تیسرا کارنر جو جنت کا، وہ حوض کافور جو حضرت امام حسن علیہ السلام سے ملاقات کے لیے، اور پھر حوض تسنیم جو حضرت امام حسین کے زائرین جو جنت میں آ کے ملاقاتیں کریں گے. تو اہل بیت اور آپ کے جو محرم ہے بی بی فاطمہ علیہ السلام کے، انہی کے نام پہ کوثر ہے، کوثر. یہ پوری جنت ماوا وہاں اہل بیت اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا. جنت الماوا کے سامنے سدرۃ المنتہا ہے، اور وہ ہورائزن ٹو ہورائزن ہے، سدرۃ المنتہا کے پار دیکھا نہیں جا سکتا. یہ ایک بیری کا درخت ہے گرین کلر کا، جس میں سب خلعتیں پہنے ہوئے فرشتے موجود ہیں اور طلائی تتلیاں جو رب کی تسبیح کر رہی ہیں. یہ وہ آخری مقام ہے جہاں تک حضرت جبرائیل جا سکے تھے. اس کے آگے پھر وائٹ ہے، سدرہ پہ جو چھا رہا تھا، غشی جو غشی ہونے کی طرح چھا رہی تھی، چھا رہا تھا جو چھا رہا تھا غشی، وہ وائٹ ہے. وہاں پر نہیں جا سکتے تھے جبرائیل. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گئے اور اس کے سامنے عرش مولا، ٹھیک ہے. جو عرش ہے پھر ٹیبل کی طرح بھی ہو سکتا ہے، تخت آپ کہہ لیں، لیکن وہ یہ نہیں کہ اللہ اس پہ بیٹھا ہے. اللہ اس کا ہمیشہ کہتا ہے اللہ مستوی ہوا، اس کے پیرالل ہوا، جیسے اس کی شان کے لائق ہے. بالکل ٹھیک ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں سے جب ہم ساتوں کائناتیں پار کر کے ہم جاتے ہیں تو آتی ہیں دوزخیں شروع ہو جاتی ہیں. سب سے پہلے تو سب سے نچلی اور سب سے جو گھٹیا دوزخ ہوگی، سب سے بری، سخت ہے، اور وہ گرم نہیں ہے، وہ ٹھنڈی ہے. اس لیے کہ وہاں پہ شیطان کو رکھا گیا. شیطان جن اور جن آگ کے بنے ہوئے، ٹھیک ہے. تو اس کے لیے سزا جو ہے وہ سردی کی ہے، تو انتہائی برفانی اور اتنا سب زیرو ٹیمپریچر ہوگا کہ سوچا نہیں جا سکتا. اس کا نام ہے اسعرہ.
اس سب سے نیچے والی جہنم کا جو سرد اور نم وادی ہے. یہاں پر ابلیس کو زنجیروں میں جکڑا جائے گا اور اس کا ایک ہاتھ آگے کی جانب اور ایک پیچھے کی جانب کر کے باندھا ہوا گیا ہوا ہوگا. اس کے اوپر جب آپ ٹریول کرتے ہوئے جاتے ہیں تو پھر آتی ہے سجین, جہاں خچروں جتنی جسامت والے بچھو ہیں جو دوزخیوں کی روحوں کو ڈسیں گے. اس کے اوپر پھر آتی ہے حیم جو کہ مقابل ابتلا ہے جس میں کافروں کے لیے اشتہے ہوں گے. اس کے اوپر آپ جاتے ہیں تو بتی ہے جو ایک دلدلی وادی ہے جس میں مکر کرنے والوں کے لیے ابلتی گندک کی نہریں ہیں, گندک کی سلفر کی. یہاں کی قیدیوں کی آنکھیں ختم کر دی جائیں گی, مسخ ہو جائیں گی, اور ان کے پیروں کی جگہ نہ اڑ سکنے والے پر ہوں گے جیسے مرغی کے ہوتے ہیں, فرار ہونا بھی چاہتے نہیں ہو پائیں گے. اس سے اوپر ثقیل ہے. ثقیل جو ہے وہ مقام یاس ہے جس میں مقید انسانوں کے چہرے کتوں کی مانند کر دیے جائیں گے, کان بکریوں کی مانند اور پاؤں بیلوں کی مانند کر دیے جائیں گے. استغفر اللہ. اس سے اوپر وسیط ہے جہاں میدان ہے جہاں گرم ہوائیں قید ہیں اور دوسریوں پہ بھیجی جاتی ہیں وہاں سے وسیط سے. اس کے اوپر ہے ادیم. ادیم جو ہے وہ سطحی جہنم ہے سب سے اوپر والی جو جن اور انسانوں کا مسکن ہے, جو اللہ نے قرآن میں ہم نے جنات اور انسانوں کی اکثریت کو اس کے لیے پیدا کیا جہنم کے لیے, وہ ادیم ہے. ادیم کے بھی 7 درجات ہیں. اب یہ بڑی انٹرسٹنگ ڈیٹیل ہے جو آپ کو اہل بیت سے ملتی ہے. ادیم میں سب سے اوپر جو ہے جہنم ہے جو گناہ کبیرہ کے مرتکب مسلمانوں کا مسکن ہے. جہنم کے بعد لزا ہے جو یہود کا مسکن ہے. لزا سے نیچے پھر حتمہ ہے جو نصارہ کا مسکن ہے. حتمہ سے نیچے سعیر ہے جو ستارہ پرست اور سبائیوں کا مسکن ہے. پھر سقر ہے جو آتش پرست اور زرتشتی جو ہے ان کا مسکن ہے. پھر جہنم ہے جو جہنم جس کو ہم کہتے ہیں جہیم. جہیم جو ہے وہ بت پرست پولیتھیسٹ مشرک اور ایتھیسٹ ملحدین ان کا مسکن ہے. اور سب سے بری سب سے خطرناک سب سے بری جو ادیم کی جو ہے وہ حاویہ ہے. حاویہ اور وہ منافقوں کا مسکن ہے. یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کے درمیان ان سب کے ظاہر ہے جنت کے جہنم کے 19 داروغے ہیں, فرشتے ہیں جنت کے ڈھیر سارے فرشتے ہیں جو تو یہ سب جو ہیں ان کی ڈیٹیلز ان کے بارے میں سب آپ کے اہل بیت کے علوم یمن میں خزانے ان کے بھرے میں 1400 سال سے آپ کی کسی بھی عالم اسلام میں جو کتابیں ان سب کی کتابت اور ان کی پرنٹنگ سے پہلے کے یہ علوم موجود ہیں. ہم جب بھی یورپ کی ٹاپ کی یونیورسٹیز میں دیکھتے ہیں جو لیٹسٹ ریسرچ ہو رہی ہے وہ بالکل اس کے مطابق ہم پاتے ہیں. اتنی سملیرٹی وہ آج اپنی محنت سے ڈسکور کر رہے ہیں. سائنس سے کریڈٹ لے نہیں سکتے, ان کی محنت ہے, ان کا علم ہے, عقل شعور ہے جو استعمال کر رہے ہیں. لیکن وہ علم جو اللہ کا دیا ہوا ہے جو انبیاء کی میراث تھا اور نبی آخر امام الانبیاء نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اہل بیت جو 2 ثقلین اللہ نے کہے تھے, اللہ کے نبی نے کہا تھا میں تمہیں یہ 2 بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں, قرآن اور میرے اہل بیت, یہ قیامت تک ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے اور ان کا دامن تھامے رکھنا تاکہ تم ہدایت پر رہو, تم گمراہ نہ ہو جاؤ. وہ ہدایت علم کے وہ خزانے وہ سب اہل بیت کے پاس موجود ہیں. تو آج کی آپ کے سوال کے جواب میں ڈیوائن بھی ہم نے دیکھ لیا اور فزیکل ورلڈ بھی ہم نے آج. چلے بہت بہت شکریہ فراز بھائی, آپ نے ہمیں جوائن کیا اور اتنی اچھی معلومات دی. امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ معلومات اچھی بھی لگی ہوں گی اور بہت سارا نالج بھی آپ کو ملا ہوگا اس سے. ہم کوشش کریں گے کہ ایک دفعہ آپ کو پھر فیوچر میں آپ کو زحمت دیں اور کچھ سوال آپ سے اور بھی کریں, کیونکہ وقت کی کمی کے باعث کافی کچھ ابھی جو ہے وہ باقی فراز بھائی کا چینل بھی ہے اور فراز مجتبیٰ سید فراز مجتبیٰ کے نام سے, اس کا لنک بھی میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا, آپ اس کو سبسکرائب کریں. یہ اس کے اوپر اس طرح کی ریسرچ بھی اپنے ویڈیوز بناتے رہتے ہیں, وہ بھی آپ دیکھیں, بہت کچھ انشاءاللہ آپ کو سیکھنے کے لیے ملے گا. تو اس کے ساتھ ہی اجازت دیں, اپنی نیک دعاؤں میں یاد رکھیے گا. انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی, تب تک کے لیے اللہ حافظ. اللہ حافظ.